अब हम यूथेफ्रो और जो सुकरात का डायलॉग है वो शुरू करते हैं। सुकरात यूथेफ्रो से पहला सवाल ये करता है कि क्योंकि तुम दीनी आलूम के माहिर हो और मुझ पर भी दीनी नौयत का मुकदमा है, यानी इम्पाइटी का, जिसमें दीनदारी आती है कि मैं खुदाओं को नहीं मानता और नए नए खुदा मुतारफ़ कराता हूँ। लिहाजा सुकरात यूथेफ्रो से ये कहता है, मुझे ये बताओ कि दीनदारी की तारीफ़ क्या है। अब यूथेफ्रो ये कहता है कि दीनदारी की तारीफ़ ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये दीनदारी है। यूथेफ्रो क्या काम कर रहा होता है? यूथेफ्रो अपने बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा करने के लिए एथेंस की अदालत में आया हुआ होता है। तो वो कहता है जो मैं काम कर रहा हूँ, यानी मैं एक गुनहगार को सज़ा दिलवाने के लिए आया हुआ हूँ, ये दीनदारी है। तो सुकरात उसे कहता है कि नहीं, ये दीनदारी की एक मिसाल है, ये दीनदारी नहीं है। फिर उसे सुकरात कहता है कि मुझे वो दीनदारी की तारीफ़ बताओ जो तमाम दीनदारी अ, अमाल पर मुश्तरक हो, जिसकी बुनियाद या जो तमाम दीनदारी के जितने भी अमाल हैं उसमें वो मुश्तरक पाई जाए। तो असल में यहाँ सुकरात ये कहना चाहता है कि अगर तुम किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं कर सकते, तो तुम हकीकत में उसे जानते भी नहीं हो। और सुकरात का जो पूरा फ़लसफ़ा है, सुकरात का जो सुकराटिक मेथड है जिसमें वो सवाल करता है, उसकी बुनियादी वजह या उसका जो नतीजा है वो तारीफ़ है। वो चीज़ों के या तसव्वुरात की तारीफ़ चाहता है। उसके नज़दीक अगर आपको किसी भी तसव्वुर, किसी भी काम, किसी भी फ़ेल की तारीफ़ का पता है, तो इसका मतलब है आप जानते हैं उस फ़ेल को। अगर आपको नहीं पता, तो आप उस अमल या उस तसव्वुर के बारे में आप नहीं जानते। तो यही वजह है कि सुकरात हर जगह पे पूछता है बहादुरी क्या है, दीनदारी क्या है, नेकी क्या है। उसके अक्सर डायलॉग्स में यही सवाल बार-बार आते हैं। चुनाचे अब यूथेफ्रो को बड़ा मसला दरपेश आ जाता है। चुनाचे वो एक और तारीफ़ बयान करता है दीनदारी की। अब वो दीनदारी की तारीफ़ ये कहता है कि दीनदारी वो है जो देवता पसंद करते हैं। चुनाचे इस पर भी सुकरात ऑब्जेक्शन रेज़ करता है कि भई अगर देवताओं में आपस में इख्तलाफ हो, क्योंकि यूनान में ये था कि कई देवता थे, और अगर हम पढ़ें होमर की या हेसियोड की जो बुक्स हैं, शायरी है, उसमें खुदा को लड़ते झगड़ते, हसद करते, नफ़रत करते देखा गया है। चुनांचे वो कहता है कि अगर एक खुदा एक चीज़ पसंद करता है और दूसरा दूसरी करता है, तो अब वो खुदा की पसंद में भी एक मुतज़ाद चीज़ें आ गई हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी अमल है खुदाओं का भी। लिहाजा उसने कहा ये तारीफ़ जो है ना वो वाज़ेह नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक देवता एक चीज़ से मुत्तफ़िक हो, दूसरा उस चीज़ से मुत्तफ़िक ना हो। चुनांचे ये भी ऐसी नहीं है तारीफ़ जो यूनिवर्सल हो, बल्कि एरिस्टोटल कहता था, वो 2 चीज़ों पे तारीफ़ करता था सुकरात की। एक, कि सुकरात ने हमें यूनिवर्सल डेफ़िनेशंस वो दी हैं, उसका तरीका बताया है। दूसरा, इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव रीज़निंग। इंडक्टिव ये होता है कि जब आप मिसालों से किसी नतीजे तक पहुँचते हैं। दूसरी होती है डिडक्टिव। डिडक्टिव में आपके पास एक नतीजा होता है, आप उसकी मिसालों तक पहुँचते हैं। जैसे डिडक्टिव में है कि तमाम इंसान फ़ानी हैं। अब इसको साबित करने के लिए आप क्या कहेंगे कि सुकरात एक इंसान है, सुकरात मर चुका है, लिहाज़ा सुकरात फ़ानी है। तो इस तरह ये 2 चीज़ें थीं जो अरिस्टोटल तारीफ़ करता है सुकरात की। चुनांचे इसमें भी सुकरात उसको फँसा लेता है कि अच्छी तारीफ़ वो होनी चाहिए जिसमें तज़ाद ना हो। ये कोई बात नहीं कि खुदा उसको पसंद करते हैं इसीलिए ये होनी चाहिए। चुनांचे अब वो दोबारा कोशिश करता है। वो ये कहता है कि अच्छी या वो दीनदारी की दोबारा तारीफ़ ये करता है कि दीनदारी ये है कि खुदाओं के नज़दीक वो महबूब अमल है, पसंदीदा अमल है। सुकरात फिर इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज़ करता है कि भई वो जो पसंदीदा अमल है पहले है या देवता पहले हैं? यानी देवताओं
को وہ پسند ہے اس لیے وہ اچھا عمل ہے، یا وہ اچھا عمل ہے تو وہ دیوتاؤں کو پسند ہے؟ اگر تو وہ اچھا عمل پہلے سے ہے اور دیوتاؤں کو بعد میں پسند ہے، تو اس کا مطلب ہے دیوتاؤں سے اوپر بھی کوئی اتھارٹی ہے، اس میں بھی تضاد ہے۔ اگر دیوتاؤں کو پسند ہے اس لیے اچھا عمل ہے، تو پھر اس میں وہی چیز ہے کہ کچھ دیوتا اس پہ ایگری نہیں ہوں گے، کوئی متفق نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں یوتھیفرو ڈیلیما۔ یوتھیفرو دینداری کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، اسی اثناء میں یوتھیفرو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک لرننگ والی چیز ہے یہاں پہ یوتھیفرو میں، یہ جو ڈائلاگ ہے اس میں بنیادی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سقراط سوال کرتا ہے اور جو سامنے والا ہے اس کو اپنی اگنورینسی کا، یعنی جاہلیت کا، یا اپنی علم کی حدود کا پتہ بھی نہیں ہے۔ سقراط کو تو پتہ تھا کہ میں اس کا جو کوٹیشن بنائی ہوئی ہے، حالانکہ اس نے ایگزیکٹ ایسے نہیں کہا کہ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا علم ہے وہ محدود ہے، مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ میں نہیں جانتا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ بھی نہیں جانتے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح یوتھیفرو بھی بھاگ جاتا ہے۔ یوتھیفرو پہلے سمجھتا تھا کہ وہ دین کا بہت بڑا ماہر ہے۔ جب سقراط نے اس سے سوال کیے کہ دینداری کی مجھے کوئی یونیورسل ڈیفینیشن بتاؤ، ایسی ڈیفینیشن، ایسی تعریف جو تمام دینی اعمال پہ لاگو ہو، تو وہ یوتھیفرو اس کو نہیں بتا سکا۔ تو یہ شارٹ سا انٹروڈکشن تھا یوتھیفرو کا سقراط کے حوالے سے۔ آگے جو اگلی ہم بک یا اگلا ڈائلاگ پڑھیں گے وہ اپالوجی ہے۔ اپالوجی بھی ڈائلاگ ہے جو پلیٹو نے لکھا ہے۔ یہ ڈائلاگ اس وقت کا ہے جب سقراط عدالت میں، ایتھنس کی عدالت میں جیوری کے سامنے اور اہل ایتھنس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ اپالوجی کا بظاہر مطلب ایسے لگتا ہے جیسے معذرت ہو۔ اپالوجی نکلا ہے گریک ورڈ اپالوجیا سے، اس کا مطلب ہے ڈیفینس، دفاع۔ یونان میں یہ کلچر تھا کہ جب بھی کسی ملزم پہ یا مجرم پہ الزام لگتا تھا، وہ ملزم یا مجرم اپنے دفاع کے لیے ایک تقریر کرتا تھا۔ اپنا جو دفاع تھا، ڈیفینس سپیچ، اس کو اپالوجی کہتے تھے۔ چنانچہ اس نام کی مناسبت سے پلیٹو نے اس کا نام اپالوجی رکھا ہے۔ اب سقراط عدالت کے اندر جا کے ان سے گفتگو کرتا ہے، پہلے ان کے دلائل سنتا ہے جو 3 بندوں نے دیے ہوئے تھے۔ میلیٹس جو شاعر تھا، ایک اور سیاسی بندہ تھا وہ بہت طاقتور تھا، ایک اور اوریٹر تھا۔ اس کے بعد جب شروع کرتا ہے سقراط، تو سقراط سب سے پہلے شروع کرتا ہے، سقراط ان کو ایک واقعہ بتاتا ہے عدالت کو۔ سقراط یہ کہتا ہے کہ سقراط کا ایک دوست ہوتا ہے، اس کا نام تھا کیفرون۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک دن سقراط کا دوست کیفرون جاتا ہے اوریکل آف ڈیلفی کے پاس۔ اس وقت یونان میں یہ ہوتا تھا، جو خدا تھے اپالو یا زیوس جو دیوتا تھے، ان کے اوریکل تھے، یعنی ان کی جو مذہبی جگہ ہے وہاں پہ جا کے ایک نمائندہ ہوتا تھا جو خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتا تھا، دیوتا کا، اور بندوں کا پیغام دیوتا تک پہنچاتا تھا۔ تو وہ میڈیم تھا۔ تو اس سے جا کے پوچھا سقراط کے دوست نے کہ سب سے دانا انسان کون ہے یونان میں؟ تو اس نے کہا، وہ عورت تھی، تو اس نے کہا کہ سقراط ہے، سقراط سے دانا کوئی نہیں ہے یونان میں۔ چنانچہ اس نے یہ بات آ کر سقراط کو کہی۔ سقراط بہت حیران ہوا کہ وہ کس طرح دانا ہے۔ پھر سقراط نے کہا میں اس بات کی تصدیق کروں گا۔ تو چنانچہ وہ گلیوں میں ہر کسی کو ملتا، شاعر ہوں یا سیاستدان ہوں یا پڑھے لکھے بندے ہوں، جج ہوں، اسٹیٹس کو جتنا بھی ہے، اسٹوڈنٹس ہوں، تو اس کو یہ پتہ چلا کہ بھئی ان میں اور مجھ میں کیا ڈیفرنس ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے، یہ سمجھتے ہیں یہ سب چیز ہر چیز جانتے ہیں، جبکہ سقراط کہتا تھا مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔ کہتا ہے یہ جو ڈیفرنس ہے، یہ ڈیفرنس ایسا ہے
جس کی بیس پہ اوریکل آف ڈیلفی میں مجھے یہ کہا گیا میرے بارے میں کہ میں سب سے دانا ہوں۔ چنانچہ سقراط اپنی یہی بات شروع کرتا ہے عدالت میں۔ سقراط عدالت کو یہ کہتا ہے کہ میں ایک الہی مشن پہ ہوں، ڈیوائن مشن پہ ہوں، میں تو خدا کا جو کام ہے وہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں خدا کا کام کیسے ہے؟ اس نے کہا خدا نے یہ مجھ پہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں کیا کروں، میں لوگوں کی اصلاح کروں، ان کے پاس جاؤں، ان سے سوالات کروں، ان سوالات کی جانچ پڑتال کروں، اور ان سوالات کی روشنی میں میں کسی ایسے مصمم یا ٹھیک نتیجے پر پہنچوں جس سے لوگوں کی حکمت میں اضافہ ہو اور لوگ اپنا جو زندگی کا طرز عمل ہے بہتر بنا سکیں۔ وہ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ پورا یونان جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک گھوڑا ہو، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک مکھی کی طرح ہوں، کہ وہ مکھی گاڈ فلائی اس نے نام دیا کہ گھوڑا سویا ہوا ہے تو مکھی جا کے کاٹتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یونان کے لوگ سوئے ہوئے ہیں تو میں ان کو اپنے سوالات سے کاٹتا ہوں، جگاتا ہوں تاکہ وہ غفلت کی نیند سے جاگیں۔ لہٰذا میں تو ایک الوہی یا میں ایک ڈیوائن یا خدا کا کام کر رہا ہوں۔ تو وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نہ دولت کی فکر ہے نہ شہرت کی، مجھے صرف اپنی روح کی فکر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے، روح ایک ایسی چیز ہے جس سے کافی عرصہ رہنا ہے۔ چنانچہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افلاطون کا فلسفہ بھی آ رہا ہے جو تھیوری آف فارمز ہے، جس میں روح جو ہے لافانی ہے۔ بہرحال سقراط روح کی جو نگہداشت ہے اس کی بھی بات کرتا ہے۔ چنانچہ وہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارو گے تو تمہیں نقصان ہوگا کہ تمہیں غفلت کی نیند سے جگانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے سقراط نے انہیں یہ کہا ہے کہ میں اپنا فلسفہ یا سوال کرنا نہیں چھوڑوں گا، چاہے آپ مجھے اس کی سزا موت بھی دے دیں۔ پھر ڈیسائیڈ یہی ہوتا ہے، جوری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو سقراط کو سزا دی جائے۔ چنانچہ 280 سے زیادہ ووٹ آتے ہیں سقراط کے خلاف کہ اس کو سزا دی جائے۔ اس وقت یونان میں یہ کلچر تھا کہ سزا کے لیے پوچھتے تھے دونوں سے، جو مدعی تھا اور دوسری جو پارٹی ہوتی تھی۔ تو جنہوں نے الزام لگایا تھا سقراط پہ، انہوں نے کہا اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ جب سقراط سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میری سزا یہ ہونی چاہیے کہ مجھے جو پلیٹینیم ہے، یونان میں ایک جگہ تھی جہاں پہ ہیرو جو یونان کے تھے وہ کھانا کھاتے تھے، تو سقراط نے کہا مجھے وہاں کھانا کھلایا جائے۔ یعنی سقراط یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی ہیرو ہوں، مجھے سزا کی بجائے مجھے آپ ایک عزت دار طریقے سے میری خدمت کریں۔ چنانچہ یہ بات جیوری کو بہت بری لگی، تو پھر دوبارہ ووٹنگ ہوئی اور اس دفعہ سقراط کے خلاف زیادہ ووٹ آئے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری تضحیق کرتا ہے، یہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ سقراط کو سزا موت دی جائے، یعنی سقراط زہر کا پیالہ پیے گا۔ تو سقراط نے انہیں یہ کہا کہ بھائی میں موت سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس کا ایک مشہور جملہ بھی ہے کہ موت سے ڈرنے کا دعویٰ دراصل یہ بتاتا ہے کہ جو انسان موت سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ لہٰذا اس نے کہا موت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو موت ڈریم سلیپ کی طرح ہوگی، یعنی بالکل ایک خاموش گہری نیند، یا میں کسی اور دنیا میں چلا جاؤں گا۔ اگر اور دنیا میں جاؤں گا تو میں وہاں بھی سوال کروں گا۔ چنانچہ جو اپالوجی ہے، جو ڈیفنس تھا سقراط کا، وہ نہایت ہی ایک انٹلیکچول وزڈم کے گرد گھومتا ہے۔ یعنی سقراط نے اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا کہ بھئی میں تو حکمت دے رہا ہوں، میں تو حکمت کے کام کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے مار دیں گے تو حکمت کو نقصان ہے، آپ لوگوں کو نقصان ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سقراط نے اپنی جان دے دی۔ اس نے کہا بھی میں اپنا فلسفہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک فلسفی تھا جو فلسفے کو اپنے اوپر اپلائی کرتا تھا۔ تو اپالوجی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سقراط کتنا بڑا انسان تھا کہ اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے
3 بیٹے ہیں، میری بیوی ہے، یا میں معافی مانگ لوں۔ حالانکہ بعد میں یہ ہوا تھا کہ اس کے دوستوں نے کہا ہم چند رقم دیتے ہیں، جیسے 30 دینار یا 30 روپے وغیرہ، لیکن عدالت نے کہا نہیں، ہم اب اس کو سزا سنا چکے ہیں۔ چنانچہ اپالوجی ایک ڈیفنس سپیچ ہے سقراط کی، جو سقراط نے عدالت میں کی۔